अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक मालिक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। बेशक तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, हम बेसरो सामा हैं। मालिक मेरे बादशाह मेरे रब, तू ही बादशाह है, तू ही दोनों जहां का मालिक है, तू ही दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हमारी करने वाला है और क़यामत वाले दिन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमने यही आस लगाई हुई है कि तू दुनिया में हमें थामे हुए है और आखिरत में भी हमें थाम लेना, कभी अकेला न छोड़ना। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और कोई परेशानी ना आए, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में अब जो है रिज़्क़ के ख्वाह हैं, अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ कुशादा कर दे, गैब से मदद फरमा दे। और जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। और जो रिश्तों के ख्वाह हैं, बच्चियां बैठी हैं, अल्लाह ताला जल्द से उनके घर में रिश्ते भेज दे अच्छे अच्छे और उनको अपने फ़र्ज़ से अपने फ़र्ज़ से जो है वो सबक दोष हो जाए। अल्लाह ताला करम फरमा दे, रहम फरमा दे। उसके आगे कोई देर नहीं, कुन हो जा फ़यकून, फिर वो हो जाता है। इतनी सी देर लगती है और काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छी बातें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा हमारी ज़ुबान पे अल्लाह ताला का ज़िक्र रहे, कोई बात गलत ना आए हमारी ज़बान पे और यही हमारे लिए तोशाए आखिरत बन जाए बातें। अल्लाह जो भी हम ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारा कौन सा अमल कबूल हो, कौन सा हमारा ना हो। लेकिन दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कभी वापस नहीं लौटाया जाएगा और हर हाल में कबूल किया जाएगा। दरूद पाक ये नहीं लौटाया जाएगा। ये एक ऐसा बेहतरीन अमल है। कसरत से दरूद पाक जितना हो सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन उस शख्स को पहचानेंगे जो दरूद पाक भेजता होगा। जो दरूद पाक नहीं भेजता होगा उस शख्स की पहचान भी नहीं होगी। तो एक शख्स उस दिन होगा जो आएगा और कहेगा कि मेरी सिफारिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं तुझे नहीं पहचानता, तो वो कहेगा कि मैं आपका उम्मती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फिर आप दरूद तो तुमने मुझ पे दरूद नहीं भेजा होगा। हमें उस शख्स की पहचान है जो हम पे दुनिया में दरूद भेजता था। बाकी दिनों में फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दरूद पढ़ा हुआ पहुँचाते हैं और जुम्मा वाला दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हमारा दरूद हमें देखते भी हैं, हमारी शक्ल भी देखते हैं और हमसे ख़ुद वसूल फरमाते हैं। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक मैं तुम्हारी आँखों से बुरका कर गया हूँ, लेकिन जो दरूद तुम मुझ पे भेजते हो मुझे उस शख्स की शक्ल भी नज़र आती है और जुम्मा वाले दिन हम खुद उसका दरूद वसूल करते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया हुआ है जिसका सर जो है वो अर्श के नीचे है और उसके जो है पर जितनी कायनात है उस तक फैले हुए हैं और उसकी गहराई जो है तहत सरा तक है। जब भी कोई एक शख्स दरूद भेजता है तो वो नीचे ख़ौतज़न होता है तहत सरा में और उसके परों में जितने कतरात पानी के होते हैं वो जब वो अपने पर छिड़कता है और कतरे निकलते हैं उसमें से उतने फरिश्ते पैदा होते हैं
اور جتنے فرشتے اس قطروں سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں جو درود بھیجتا ہے۔ درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ درود پاک ایک دفعہ ہم جو پڑھتے ہیں تو ایک گناہ مٹ جاتا ہے، ایک نیکی ہمارے حق میں لکھی جاتی ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ اور آج میں ایک بنی اسرائیل کی حکایت ہے وہ آپ کو سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بد کردار تھا، وہ بہت مشہور تھا اپنی بد کرداری میں۔ تو اس کے بد کرداری کی وجہ سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے اس سے، اور سب لوگ یہی دعا کرتے تھے کہ یہ ہم میں نہ رہے اور ادھر سے یہ چلا جائے، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری الہ یہ ہم سے چلا جائے، ہم اس کی بد کرداری سے تنگ آ گئے ہیں تو یہ ہم سے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کو نکال دو اس شہر سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکال دیا دوسرے شہر میں۔ جب وہ دوسرے شہر میں گیا تو وہاں والوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی اسے وہاں سے نکال دیا۔ تو وہ ایک غار میں جا کے اس نے پناہ لی۔ جب وہ غار میں الگ تھلگ جگہ پہ گیا، ہر جگہ سے نکالا گیا، تو اس غار میں جب گیا تو وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا کاش میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے، کیونکہ وہاں نہ کوئی چرند پرند تھا، نہ کوئی انسان تھا، ایک الگ تھلگ جگہ تھی۔ تو اسے اس وقت رب یاد آیا، کاش میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے، میری تیمارداری کرتے، کاش میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ ہوتے، اور میرے جو اقربا تھے ان کی جدائی میں بھی وہ بہت پریشان ہوا، اور اللہ کے حاضر عاجزی سے ملتجی ہوا کہ اے میرے رب میں بد کردار ہوں، میری بدکاری کی بدولت تو نے مجھے شہر اور بستی سے نکال دیا، اب اس غار میں مجھے اپنی رحمت سے دور نہ رکھ، مجھے میرے گناہوں کی بدولت جہنم رسید نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل جوئی کے لیے ملائکہ کو اس کے والدین اور اس کے بیوی بچوں کی شکل میں بھیج دیا، اور انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، اور اسی غار میں وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں غار میں ہمارا دوست مر گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ آپ نے وہاں جا کر اس شخص کو دیکھا جس کو شہر و بستی سے نکالا گیا تھا اور بدر کر دیا گیا تھا شہر و بستی سے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یہ تو وہ شخص ہے مولا جسے تو تمہارے حکم سے شہر و بستی سے نکالا تھا۔ اس پر ارشاد ہوا، اس نے عاجزی کی اور تکلیف پر صبر کیا اور گناہوں کی معافی مانگی، ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جب کوئی ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب بندہ عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو گناہ گار انسان ہیں، ہم بھی یہی طریقہ سیکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بھی بخش دے گا۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ اور آپ کہتے ہوں گے آل ٹائم میں ڈراتی رہتی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کسی کی طرف دیکھ کے صرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، دونوں پھر برابر ہے۔ تو ہمیں دل جوئی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہے ہمیں پتہ ہو تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے گھر آتا تھا نہیں آتا تھا تو یا میرا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں صرف اللہ کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے لیے جا کے
اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے اور اس کی دل جوئی کرنی چاہیے، چاہے اس کو جیسی بھی بیماری ہے، یہی کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے بیماری آتی ہے، چلی بھی جاتی ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ باقی صحت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں بیماری دے سکتا ہے، تو صحت بھی دے سکتا ہے، وہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور باقی مسکرا کر دیکھنا تو صدقہ ہے، خالی مسکرا کر دیکھنا بھی کچھ نہیں لگتا، اپنا پیسے لگتے ہیں، نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو یہ تو مفت کے کام ہیں۔ مفت میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ 2 منٹ، اچھی بات کر لو، اس کا دکھ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نکال آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذکر ہر محفل میں کرو، جس طرح اپنے چھوٹے بچے کا ذکر کرتے ہو۔ دل کرتا ہے نا بندہ جہاں کہیں بیٹھا ہو، چھوٹا بچہ جب ہو تو میں اپنے بچے کا ہر جگہ پہ ذکر کروں۔ اللہ فرماتا ہے وہ محفل مردہ ہے جہاں میرا ذکر نہ ہو، ہر جگہ میرا ذکر کرو۔ تو ایسے جہاں کہیں بھی جس کے ساتھ بیٹھو اس کا حال احوال پوچھو، اور کوئی بات ایک ایسی کر دو جس میں فرشتے شامل ہو جائیں۔ اللہ کا ذکر کی بات، اللہ کے لیے، وہ جہاں بیٹھو یہی سوچو میں اللہ کے لیے چل رہی ہوں، میں اللہ کے لیے بیٹھ رہی ہوں، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا اللہ کے لیے، چلنا اللہ کے لیے، ہر لمحہ ہر کام اللہ کے لیے، کیونکہ ہم عارضی آئے ہیں اس دنیا میں، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی بات کریں ہم اللہ کے لیے ہی کریں، اور اللہ تعالیٰ جب خود رحمان و رحیم ہے تو ہم کیوں ڈرائیں لوگوں کو؟ وہ تو خود بخشنے والا رب ہے۔ جب ہم 3 مرتبہ فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، مانگ کیا مانگتا ہے میرے بندے، میں حاضر ہوں، میں صدقے جاؤں ایسے رب پہ جو ہر وقت حاضر ہے۔ تو ہمیں بچوں کو بھی ایسے پیار سے سمجھانا چاہیے جیسے بابا فرید الدین شکر گنج کی ماں نے سمجھایا تھا، اور پوڑی رکھ دیتی تھی شکر کی مسلے کے نیچے۔ تو اس طرح ہمیں بھی بچوں کو نماز کی طرف راغب پیار سے کرنا چاہیے، پیار سے اچھی اچھی باتیں کر کے کوئی تحفہ دینے کی بات کر دیں کہ بیٹا یہ دے دوں گی تحفہ، اور مل کے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب عادی کرتے ہیں تو وہ پھر عادی ہی رہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور ہر وقت اپنی زبان پہ درود، ذکر الہی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ فرشتے آل ٹائم گواہ رہیں ہمارے۔ تو آج کا میرا ولاگ ادھر تک ہے، اور عبداللہ کے لیے بہت ساری دعا کیا کریں۔ اس کے فرسٹ ٹرمز کے اب نارمل سکول کے پیپر ہو رہے ہیں، اللہ پاک مہربانی فرمائے اور اچھے اچھے ہو جائیں تاکہ وہ آگے بڑھتا جائے۔ میں اب سب کے لیے دعا کو ہوں، جو ولاگ دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک ہر کسی کو خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں اشاد و آباد رکھے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر رحم فرمائے، اور اپنے ہمسایوں کا حقوق دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، سنت نبوی کے مطابق ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب کا ہم خیال رکھیں، ساتھ والوں کا، دور والوں کا، آنے جانے والوں کا، ہر کسی کا حق ادا کریں ہم اچھے طریقے سے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔